अस्सलाम वालेकुम। SNB स्टूडियो प्रेजेंट हम वहशी है। अब सुनिए उर्दू साहित्य के जाने माने अफसाना निगार कृष्ण चंद्र की हम वहशी है से लिया गया अफसाना पेशावर एक्सप्रेस, प्रेजेंट बाय SNB स्टूडियो, और आवाज़ है शफीक नवाज की। इससे पहले कि हम इस कहानी की शुरुआत करें, आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। पेशावर एक्सप्रेस। जब मैं पेशावर से चली तो मैंने झकाझक इत्मीनान का सांस लिया। मेरे डब्बों में ज़्यादातर हिंदू लोग बैठे हुए थे। ये लोग पेशावर से होते मर्दान से, कोहात से, चार सद्दा से, खैबर से, लंडी कोतल से, बनो, नौशहरा, मासहरा से आए थे और पाकिस्तान में जान व माल को महफूज न पाकर हिंदुस्तान का रुख कर रहे थे। स्टेशन पर ज़बरदस्त पहरा था और फ़ौज वाले बड़ी चौकसी से काम कर रहे थे। उन लोगों को जो पाकिस्तान में पनाह गज़ीन और हिंदुस्तान में शरणार्थी कहलाते थे, इस वक्त चैन का सांस न आया जब तक मैंने पंजाब की रोमानक़ी सरजमीन की तरफ कदम न बढ़ाए। ये लोग शक्ल व सूरत से बिल्कुल पठान मालूम होते थे। गोरे चिट्ठे मजबूत हाथ पांव, सर पर कला और लुंगी और जिस्म पर कमीज़ और शलवार। ये लोग पश्तो में बात करते थे और कभी कभी नहायत करखत किस्म की पंजाबी में बात करते थे। उनकी हिफाजत के लिए हर डब्बे में 2 सिपाही बंदूकें लेकर खड़े थे। वजी बलूची सिपाही अपनी पगड़ियों के अकब मोर के छत्र की तरह खूबसूरत तुर्रे लगाए हुए, हाथ में जदीद राइफलें लिए हुए, इन हिंदू पठानों और उनकी बीवी बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देख रहे थे, जो एक तारीख़ी खौफ और शर के ज़ेर असर इस सरजमीन से भागे जा रहे थे जहाँ वो हज़ारों साल से रहते चले आए थे, जिसकी संगलाख सरजमीन से उन्होंने तवानाई हासिल की थी, जिसके बर्फाफ चश्मों से उन्होंने पानी पिया था। आज ये वतन यकलख्त बेगाना हो गया था और उसने अपने मेहरबान सीने के कवाड़ उन पर बंद कर दिए थे और वो एक नए देश के तपते हुए मैदानों का तस्वुर दिल में लिए बादल नाख्वास्ता वहाँ से रुखसत हो रहे थे। इस अम्र की मसरत ज़रूर थी कि उनकी जानें बच गई थी। उनका बहुत सा माल व मता और उनकी बहुओं, बेटियों, माओ और बीवियों की आबरू महफूज थी, लेकिन उनका दिल रो रहा था और आंखें सरहद के पथरीले सीने पर यूं गड़ी हुई थी, गोया उसे चीर कर अंदर घुस जाना चाहती है और उसके शफकत भरे ममता के फवारे से पूछना चाहती है, बोल माँ, आज किस जुर्म की पादाश में तूने अपने बेटों को घर से निकाल दिया है, अपनी बहुओं को इस खूबसूरत आंगन से महरूम कर दिया है जहाँ वो कल तक सुहाग की रानियाँ बनी बैठी थी, अपनी अलबेली कुंवारियों को जो अंगूर की बेल की तरह तेरी छाती से लिपट रही थी झंझोड़ कर अलग कर दिया है। किस लिए आज ये देश बदेश हो गया है। मैं चलती जा रही थी और डब्बों में बैठी हुई मखलूक अपने वतन की सतह मुर्तफ़ा, उसके बुलंद व बाला चट्टानों, उसके मरगज़ारों, उसकी शादाब वादियों, कंजों और बागों की तरफ यूं देख रही थी जैसे हर जाने पहचाने मंजर को अपने सीने में छुपा कर ले जाना चाहती हो, जैसे निगाह हर लहजा रुक जाए और मुझे ऐसा मालूम हो कि इस अजीम रंज व अलम के बारे में मेरे कदम भारी हुए जा रहे हैं और रेल की पटरी मुझे जवाब दिए जा रही है। हुस्न अब्दाल तक लोग यूं ही महज़रो अफसरदा यास निकबत की तस्वीर बने रहे। हुस्न अब्दाल के स्टेशन पर बहुत से सिख आए हुए थे, पंजा साहब से लंबी लंबी कृपाने लिए, चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई, बाल बच्चे सहमे सहमे से। ऐसा मालूम होता था कि अपनी ही तलवार के घाव से ये लोग खुद मर जाएंगे। डिब्बों में बैठकर उन लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर दूसरे सरहद के हिंदू और सिख पठानों से गुफ्तगू शुरू हो गई। किसी का घर बार जल गया था, कोई सिर्फ एक कमीज़ और शलवार में भागा था, किसी के पाँव में जूती न थी और कोई इतना होशियार था कि अपने घर की टूटी चारपाई तक उठा लाया था। जिन लोगों का वाकई बहुत नुकसान हुआ था वो लोग गुमसुम बैठे हुए थे, खामोश, चुपचाप। जिसके पास कभी कुछ ना हुआ था वो अपनी लाखों की जायदाद खोने का गम कर रहा था और दूसरों को अपनी फर्जी इमारत के किस्से सुना कर मरऊब कर रहा था और मुसलमानों को गालियां दे रहा था। बलूची सिपाही एक पुरवकार अंदाज में दरवाज़ों पर
رائفلیں تھامے کھڑے تھے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھ کر مسکرا اٹھتے۔ تکشیلا کے اسٹیشن پر مجھے بہت عرصے تک کھڑا رہنا پڑا۔ نہ جانے کس کا انتظار تھا، شاید آس پاس کے گاؤں سے ہندو پناہ گزین آ رہے تھے۔ جب گارڈ نے اسٹیشن ماسٹر سے بار بار پوچھا تو اس نے کہا یہ گاڑی آگے نہ جا سکیں گی۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ اب لوگوں نے اپنا سامان خورد و نوش کھولا اور کھانے لگے۔ سہمے سہمے بچے قہقہے لگانے لگے اور معصوم کماریاں دریچوں سے باہر جھانکنے لگی اور بڑے بوڑھے حقے گڑگڑانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے شور سنائی دیا اور ڈھولوں کی پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہندو پناہ گزینوں کا جتھا آ رہا تھا۔ شاید لوگوں نے سر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ جتھا دور سے آ رہا تھا اور نعرے لگا رہا تھا۔ وقت گزرتا تھا، جتھا قریب آتا گیا۔ ڈھولوں کی آواز تیز ہوتی گئی۔ جتھے کے قریب آتے ہی گولیوں کی آواز کانوں میں آئی اور لوگوں نے اپنے سر کھڑکیوں سے پیچھے ہٹا لیے۔ یہ ہندوؤں کا جتھا تھا جو آس پاس کے گاؤں سے آ رہا تھا۔ گاؤں کے مسلمان لوگ اسے اپنی حفاظت میں لا رہے تھے۔ چنانچہ ہر ایک مسلمان نے ایک کافر کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا رکھی تھی جس نے جان بچا کر گاؤں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ 200 لاشیں تھیں۔ مجمع نے یہ لاشیں نہایت اطمینان سے اسٹیشن پہنچ کر بلوچی دستے کے سپرد کی اور کہا کہ وہ ان مہاجرین کو نہایت حفاظت سے ہندوستان کی سرحد پر لے جائے۔ چنانچہ بلوچی سپاہیوں نے نہایت خندہ پیشانی سے اس بات کا ذمہ لیا اور ہر ڈبے میں 15-20 لاشیں رکھ دی گئی۔ اس کے بعد مجمع نے ہوا میں فائر کیا اور گاڑی چلانے کے لیے اسٹیشن ماسٹر کو حکم دیا۔ گاڑی چلنے لگی تھی کہ پھر مجھے روک دیا گیا اور مجمع کے سرغنے میں ہندو پناہ گزینوں سے کہا کہ 200 آدمیوں کے چلے جانے سے ان کے گاؤں ویران ہو جائیں گے اور ان کی تجارت تباہ ہو جائیں گی، اس لیے وہ گاڑی میں سے 200 آدمی اتار کر اپنے گاؤں لے جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ اپنے ملک کو یوں برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس پر بلوچی سپاہیوں نے ان کے فہم و ذک اور ان کی فراست تباہ کی داد دی اور ان کی وطن دوستی کو سراہا۔ چنانچہ اس پر بلوچی سپاہیوں نے ہر ڈبے سے کچھ آدمی نکال کر مجمع کے حوالے کر دیے۔ پورے 200 آدمی نکالے گئے، ایک کم نہ ایک زیادہ۔ لائن لگاؤ کافروں، سرگنے نے کہا۔ سرگنا اپنے علاقے کا سب سے بڑا جاگیردار تھا اور اپنے لہو کی روانی میں مقدس جہاد کی گونج سن رہا تھا۔ کافر پتھر کے بت بنے کھڑے تھے۔ مجمع کے لوگوں نے انہیں اٹھا اٹھا کر لائن میں کھڑا کیا۔ 200 آدمی، 200 زندہ لاشیں، چہرے ستے ہوئے، آنکھیں فضا میں تیروں کی بارش سے محسوس کرتی ہوئی۔ پہل بلوچی سپاہیوں نے کی۔ 15 آدمی فائر سے گر گئے۔ یہ تکشیلا کا اسٹیشن تھا۔ 20 اور آدمی گر گئے۔ یہاں ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اور لاکھوں طالب علم اس تہذیب و تمدن کے گہوارے سے کسب فیض کرتے تھے۔ 50 اور مارے گئے۔ تکشیلا کے عجائب گھر میں اتنے خوبصورت بت تھے، اتنے حسن سنگ تراشی کے نادر نمونے، قدیم تہذیب کی جھلملاتے ہوئے چراغ۔ 50 اور مارے گئے۔ پس منظر میں سرکوب کا محل تھا اور کھیلوں کا افائی تھیٹر اور میلوں تک پھیلے ہوئے ایک وسیع شہر کے کھنڈر۔ تکشیلا کی گزشتہ عظمت کے پرشکوا مظہر۔ 30 اور مارے گئے۔ یہاں کنشک نے حکومت کی تھی اور لوگوں کو امن و آشتی اور حسن و دولت سے مالا مال کیا تھا۔ 25 اور مارے گئے۔ یہاں بدھ کا نغمہ عرفہ گونجا تھا۔ یہاں بھکشوں نے امن و صلاح و آشتی کے درس حیات دیا تھا۔ اب آخری گروہ کی اجل آ گئی تھی۔ یہاں پہلی بار ہندوستان کی سرحد پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، مساوات اور اخوت اور انسانیت کا پرچم۔ سب مر گئے۔ اللہ اکبر۔ فرش خون سے لال تھا۔ جب میں پلیٹ فارم سے گزری تو میرے پاؤں ریل کی پٹری سے پھسل جاتے رہے، جیسے میں ابھی گر جاؤں گی اور گر کر باقی ماندہ مسافروں کو بھی ختم کر ڈالوں گی۔ ہر ڈبے میں موت آ گئی تھی اور لاشیں درمیان میں رکھ دی گئی تھی اور زندہ لاشوں کا ہجوم چاروں طرف تھا اور بلوچی سپاہی مسکرا رہے تھے۔ کہیں کوئی بچہ رونے لگا، کسی بوڑھی ماں نے سسکی لی، کسی کی لٹے ہوئے سہاگ نے آہ کی اور چیختی چلاتی راول پنڈی کے پلیٹ فارم پر آ کھڑی ہوئی۔ یہاں سے کوئی پناہ گزین گاڑی میں سوار نہ ہوا۔ ایک ڈبے میں چند مسلمان نوجوان 15-20 برقع پوش عورتوں کو لے کر سوار ہوئے۔ ہر نوجوان رائفل سے مسلح تھا۔ ایک ڈبے میں بہت سا سامان جنگ لادا گیا، مشین گنیں اور کارتوس، پستول اور رائفلیں۔ جہلم
اور گوجر خاں کے درمیانی علاقے میں مجھے سگنل کھینچ کر کھڑا کر دیا گیا۔ میں رک گئی۔ مسلح نوجوان گاڑی سے اترنے لگے۔ برقع پوش خواتین نے شور مچانا شروع کیا۔ ہم ہندو ہیں، ہم سکھ ہیں، ہمیں زبردستی لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے برقعے پھاڑ ڈالے اور چلانا شروع کیا۔ نوجوان مسلمان ہنستے ہوئے انہیں گھسیٹ کر گاڑی سے نکال لائے۔ ہاں، یہ ہندو عورتیں ہیں۔ ہم انہیں راولپنڈی سے ان کے آرام دہ گھروں، ان کے خوشحال گھرانوں، ان کے عزت دار ماں باپ سے چھین کر لائے ہیں۔ اب یہ ہماری ہے۔ ہم ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں گے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو انہیں ہم سے چھین کر لے جائے۔ سرحد کے دو نوجوان ہندو پٹھان چھلانگ مار کر گاڑی سے اتر گئے۔ بلوچی سپاہیوں نے نہایت اطمینان سے فائر کر کے انہیں ختم کر دیا۔ 15-20 نوجوان اور نکلے۔ انہیں مسلح مسلمانوں کے گروہ نے منٹوں میں ختم کر دیا۔ دراصل گوشت کی دیوار لوہے کی گولی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نوجوان ہندو عورتوں کو گھسیٹ کر جنگل میں لے گئے اور میں منہ چھپا کر وہاں سے بھاگی۔ کالا خوفناک سیاہ دھواں میرے منہ سے نکل رہا تھا، جیسے کائنات پر خباثت کی سیاہی چھا گئی تھی، اور سانس میرے سینے میں یوں الجھنے لگی جیسے یہ آہنی چھاتی ابھی پھٹ جائیں گی اور اندر بھڑکتے ہوئے لال لال شعلے اس جنگل کو خاک سیاہ کر ڈالیں گے جو اس وقت میرے آگے پیچھے پھیلا ہوا تھا، جس نے ان 15 عورتوں کو چشم زدن میں نگل لیا تھا۔ لالۂ موسیٰ کے قریب لاشوں سے اتنی مکرو و سڑند نکلنے لگی کہ بلوچی سپاہی انہیں باہر پھینکنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے ایک آدمی کو بلاتے اور اس سے کہتے، اس کی لاش کو اٹھا کر یہاں لاؤ، دروازے پر۔ اور جب وہ آدمی ایک لاش اٹھا کر دروازے پر لاتا تو اسے گاڑی سے باہر دھکا دے دیتے۔ تھوڑی دیر میں سب لاشیں ایک ایک ہمراہی کے ساتھ باہر پھینک دی گئی، اور ڈبوں میں آدمی کم ہو جانے سے ٹانگیں پھیلانے کی جگہ بھی ہو گئی۔ پھر لالۂ موسیٰ گزر گیا اور وزیر آباد آ گیا۔ وزیر آباد کا مشہور جنکشن، وزیر آباد کا مشہور شہر، جہاں ہندوستان بھر کے لیے چھریاں اور چاقو تیار ہوتے ہیں۔ وزیر آباد جہاں ہندو اور مسلمان صدیوں سے بیساکھی کا میلہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اس کی خوشیوں میں اکٹھے حصہ لیتے ہیں۔ وزیر آباد کا اسٹیشن لاشوں سے بھٹا ہوا تھا۔ شاید یہ لوگ بیساکھی کا میلہ دیکھنے آئے تھے۔ لاشوں کا میلہ، شہر میں دھواں اٹھ رہا تھا اور اسٹیشن کے قریب انگریزی بینڈ کی صدا سنائی دے رہی تھی، اور ہجوم کی پرشور تالیوں اور قہقہوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ چند منٹوں میں ہجوم اسٹیشن پر آ گیا۔ آگے آگے دیہاتی ناچتے گاتے آ رہے تھے اور ان کے پیچھے ننگی عورتوں کا ہجوم۔ مادر ذات ننگی عورتیں، بوڑھی، جوان، بچیاں، دادیاں اور پوتیاں، مائیں اور بہویں اور بیٹیاں، کنواریاں اور حاملہ عورتیں ناچتے گاتے ہوئے مردوں کے نرغے میں تھی۔ عورتیں ہندو اور سکھ تھی اور مرد مسلمان تھے، اور دونوں نے مل کر یہ عجیب بیساکھی منائی تھی۔ عورتوں کے بال کھلے ہوئے تھے، ان کے جسموں پر زخموں کے نشان تھے، اور وہ اس طرح سیدھی تن کر چل رہی تھی جیسے ہزاروں کپڑوں میں ان کے جسم چھپے ہوئے، جیسے ان کی روحوں پر سکون آمیز موت کے دبیز سائے چھا گئے ہو۔ ان کی نگاہوں کا جلال دروپدی کو بھی شرماتا تھا، اور ہونٹ دانتوں کے اندر یوں بھنچے ہوئے تھے گویا کسی مہیب لاوے کا منہ بند کیے ہوئے ہو۔ شاید ابھی یہ لاوا پھٹ پڑے گا اور اپنی آتش فشانی سے دنیا کو جہنم راز بنا دے گا۔ مجمع سے آوازیں آئی، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ ناچتے تھرکتے ہوئے قدم پرے ہٹ گئے، اور اب یہ عجیب و غریب ہجوم ڈبوں کے عین سامنے تھا۔ ڈبوں میں بیٹھی ہوئی عورتوں نے گھونگھٹ کاڑ لیے اور ڈبے کی کھڑکیاں کے یک کے بعد دیگرے بند ہونے لگی۔ بلوچی سپاہیوں نے کہا، کھڑکیاں مت بند کرو، ہوا رکتی ہے۔ کھڑکیاں بند ہوتی گئی۔ بلوچی سپاہیوں نے بندوقیں تان لی، ٹھائیں ٹھائیں۔ پھر بھی کھڑکیاں بند ہوتی گئی، اور پھر ڈبے میں ایک کھڑکی بھی نہ کھلی رکھی۔ ہاں، کچھ پناہ گزین ضرور مر گئے۔ ننگی عورتیں پناہ گزینوں کے ساتھ بٹھاتی گئی، اور میں اسلام زندہ باد اور قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد کے نعروں کے درمیان رخصت ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک بچہ لڑکتا لڑکتا ایک بوڑھی دادی کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھنے لگا، ماں، تم نہا کے آئی ہو؟ دادی نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا، ہاں ننے، آج مجھے میرے وطن کے بیٹوں نے
بھائیوں نے نہلایا ہے۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں اماں؟ ان پر میرے سہاگ کے خون کے چھینٹے تھے بیٹا، وہ لوگ انہیں دھونے کے لیے لے گئے ہیں۔ دو ننگی لڑکیوں نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور میں چیختی چلاتی آگے بھاگی اور لاہور پہنچ کر دم لیا۔ مجھے 1 نمبر پلیٹ فارم پر کھڑا کیا گیا۔ نمبر 2 پلیٹ فارم پر دوسری گاڑی کھڑی تھی۔ یہ امرتسر سے آئی تھی اور اس میں مسلمان پناہ گزین بند تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلم خدمتگار میرے ڈبوں کی تلاش لینے لگے اور زیور اور نقدی اور دوسرا قیمتی سامان مہاجرین سے لے لیا گیا۔ اس کے بعد 400 آدمی ڈبوں سے نکال کر اسٹیشن پر کھڑے کیے تھے۔ یہ مذبح کے بکرے تھے، کیوں نہ کہ ابھی ابھی نمبر 2 پلیٹ فارم پر جو مسلم مہاجرین کی گاڑی آ کر رکی تھی، اس میں 400 مسلمان مسافر کم تھے اور 50 مسلم عورتیں اغوا کر لی گئی تھی۔ اس لیے یہاں پر بھی 50 عورتیں چن چن کر نکال لی گئی اور 400 ہندوستانی مسافروں کو تحقیق کیا گیا تاکہ ہندوستان اور پاکستان میں آبادی کا توازن برقرار رہے۔ مسلم خدمتگاروں نے ایک دائرہ بنا کر رکھا تھا اور چھرے ہاتھ میں تھے، اور دائرے میں باری باری ایک مہاجر ان کے چھرے کی زد میں آتا تھا اور بڑی چابک دستی اور مشاقی سے ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ چند منٹوں میں 400 آدمی ختم کر دیے گئے اور پھر میں آگے چلی۔ اب مجھے اپنے جسم کے ذرے ذرے سے گھن آنے لگی، اس قدر پلید اور متعفن محسوس کر رہی تھی جیسے مجھے شیطان نے سیدھا جہنم سے دھکا دے کر پنجاب میں بھیج دیا ہو۔ اٹاری پہنچ کر فضا بدل سی گئی۔ مغل پراہی سے بلوچی سپاہی بدلے گئے اور ان کی جگہ ڈوگروں اور سکھ سپاہیوں نے لے لی تھی، لیکن اٹاری پہنچ کر تو مسلمانوں کی اتنی لاشیں ہندو مہاجرین نے دیکھی کہ ان کے دل فرط مسرت سے باغ باغ ہو گئے۔ آزاد ہندوستان کی سرحد آ گئی تھی، ورنہ اتنا حسین منظر کس طرح دیکھنے کو ملتا۔ اور جب میں امرتسر اسٹیشن پر پہنچی تو سکھوں کے نعروں نے زمین آسمان کو گونجا دیا۔ یہاں بھی مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر کے ڈھیر تھے، اور ہندو جاٹ اور سکھ اور ڈوگرے ہر ڈبے میں جھانک جھانک کر پوچھتے تھے، کوئی شکار ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی مسلمان ہے۔ ایک ڈبے میں 4 ہندو برہمن سوار ہوئے، سر گھٹا ہوا، لمبی چوٹی، رام نام کی دھوتی باندھے، ہر دوار کا سفر کر رہے تھے۔ یہاں ہر ڈبے میں 8-10 سکھ اور جاٹ بھی بیٹھ گئے۔ یہ لوگ رائفلوں اور بموں سے مسلح تھے اور مشرقی پنجاب میں شکار کی تلاش میں جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے دل میں کچھ شبہ سا ہوا۔ اس نے ایک برہمن سے پوچھا، برہمن دیوتا کدھر جا رہے ہو؟ ہریدوار تیرتھ کرنے۔ ہریدوار جا رہے ہو کہ پاکستان جا رہے ہو؟ میاں اللہ اللہ کرو، دوسرے برہمن کے منہ سے نکلا۔ جاٹ ہنسا، تو آؤ اللہ اللہ کرے۔ اون تھا سیاں، شکار مل گیا بھائی، آؤ رہید اللہ بیلی کر دیے۔ اتنا کہہ کر جاٹ نے بلم نکلی برہمن کے سینے میں مارا۔ دوسرے برہمن بھاگنے لگے، جاٹوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ایسے نہیں برہمن دیوتا، ذرا ڈاکٹری معائنہ کراتے جاؤ۔ ہریدوار جانے سے پہلے ڈاکٹری معائنہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹری معائنے سے مراد یہ تھی کہ وہ لوگ ختنہ دیکھتے تھے، جس کی ختنہ ہوا ہوتا اسے وہی مار ڈالتے۔ 4 مسلمان جو برہمن کو روپ بدل کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے وہی مار ڈالے گئے، اور میں آگے چلی۔ راستے میں ایک جگہ جنگل میں مجھے کھڑا کر دیا گیا، اور مہاجرین اور سپاہی اور جاٹ اور سکھ سب نکل کر جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ میں نے سوچا شاید مسلمانوں کی بہت بڑی فوج ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ جنگل میں بہت سارے مسلمان مزارہ اپنی بیوی بچوں کے لیے چھپے بیٹھے ہیں۔ ست سری اکال اور ہندو دھرم کی جے کے نعروں کی گونج سے جنگل کانپ اٹھا اور وہ لوگ نرغے میں لیے گئے۔ آدھے گھنٹے میں سب صفایا ہو گیا، بڈھے، جوان، عورتیں اور بچے سب مار ڈالے گئے۔ ایک جاٹ کے نیزے پر ایک ننھے بچے کی لاش تھی، اور وہ اس سے ہوا میں گھما گھما کر کہہ رہا تھا، آئی بیساکھی، آئی بیساکھی، جٹا لائے ہے۔ جالندھر سے ادھر پٹھانوں کا ایک گاؤں تھا، یہاں پر گاڑی روک کر لوگ گاؤں میں گھس گئے۔ سپاہی اور مہاجرین اور جاٹ پٹھانوں نے مقابلہ کیا، لیکن آخر میں مارے گئے۔ بچے اور مرد ہلاک ہو گئے تو عورتوں کی باری آئی، اور وہی اسی کھلے میدان میں جہاں گیہوں کے کھلیان لگائے جاتے تھے اور سرسوں
پھول مسکراتے اور عفت مآب بیویاں اپنے خاوندوں کی نگاہ شوق کی تاب نہ لا کر کمزور شاخوں کی طرح جھکی جھکی جاتی تھی۔ اسی وسیع میدان میں جہاں پنجاب کے دل نے ہیر رانجھے اور سوہنی مہوال کی لافانی الفت کے ترانے گائے تھے، انہیں شیشم، سرس اور پیپل کے درختوں تلے وقتی چکلے آباد ہوئے۔ 50 عورتیں اور 500 خاوند، 50 بھیڑے اور 500 قصاب، 50 سوہنیاں اور 500 مہوال۔ شاید اب جناب میں کبھی طغیانی نہ آئے گی، شاید اب کوئی وارث شاہ کی ہیر نہ گائے گا، شاید اب مرزا صاحبان کی داستان الفت و عفت ان میدانوں میں کبھی نہ گونجے گی۔ لاکھوں بار لعنت ہو ان رہنماؤں پر اور ان کی 7 پشتوں پر جنہوں نے اس خوبصورت پنجاب، اس البیلے پیارے سنہرے پنجاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور اس کی پاکیزہ روح کو گہنا دیا تھا اور اس کے مضبوط جسم میں نفرت کی پیپ بھرتی تھی۔ آج پنجاب مر گیا تھا، اس کے نغمے گنگ ہو گئے تھے، اس کے گیت مردہ، اس کی زبان مردہ، اس کا بے باک نڈر بھولا بھالا دل مردہ، اور نہ محسوس کرتے ہوئے اور آنکھ اور کان نہ رکھتے ہوئے بھی میں نے پنجاب کی موت دیکھی، اور خوف سے اور حیرت سے میرے قدم اس پٹری پر رک گئے۔ پٹھان مردوں اور عورتوں کی لاشیں اٹھائے، جاٹ اور سکھ اور ڈوگرے اور سرحدی ہندو واپس آئے، اور میں آگے چلی۔ آگے ایک نہر آتی تھی، ذرا ذرا وقفے کے بعد میں رکتی جاتی۔ جو ہی کوئی ڈبہ نہر کے پل پر سے گزرتا، لاشوں کو عین نیچے نہر کے پانی میں گرا دیا جاتا۔ اس طرح جب ہر ڈبے کے رکنے کے بعد سب لاشیں پانی میں گرا دی گئی تو لوگوں نے دیسی شراب کی بوتلیں کھولی، اور میں خون اور شراب اور نفرت کی بھاپ اگلتی ہوئی آگے بڑھی۔ لدھیانہ پہنچ کر لٹیرے گاڑی سے اتر گئے اور شہر میں جا کر انہوں نے مسلمانوں کے محلوں کا پتہ ڈھونڈ نکالا اور وہاں حملہ کیا اور لوٹ مار کی، اور مال غنیمت اپنے کاندھوں پر لادے ہوئے 3-4 گھنٹوں کے بعد اسٹیشن پر واپس آئے۔ جب تک لوٹ مار نہ ہو چکی تب تک 10-20 مسلمانوں کا خون نہ ہو چکتا۔ جب تک سب مہاجرین اپنی نفرت کو آلودہ نہ کر لیتے، میرا آگے بڑھنا دشوار کیا ناممکن تھا۔ میری روح میں اتنے گھاؤ تھے اور میرے جسم کا ذرہ ذرہ گندے ناپاک خونیوں کے قیقاؤ سے اس طرح رچ گیا تھا کہ مجھے غسل کی شدید ضرورت محسوس ہوئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس سفر میں کوئی مجھے نہانے نہ دے گا۔ امبالہ اسٹیشن پر رات کے وقت میرے ایک فرسٹ کلاس کے ڈبے میں ایک مسلمان ڈپٹی کمشنر اور اس کی بیوی بچے سوار ہوئے۔ اس ڈبے میں ایک سردار صاحب اور ان کی بیوی بھی تھی۔ فوجیوں کے پہرے میں مسلمان ڈپٹی کمشنر کو سوار کر دیا گیا اور فوجیوں کو ان کی جان و مال کی سخت تاکید کر دی گئی۔ رات کے 2 بجے میں امبالے سے چلی اور 10 میل آگے جا کر رک گئی۔ فرسٹ کلاس کا ڈبہ اندر سے بند تھا، اس لیے کھڑکی کے شیشے توڑ کر لوگ اندر گھس گئے اور ڈپٹی کمشنر اور اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی اور بڑی خوبصورت، وہ کسی کالج میں پڑھتی تھی۔ 2 نوجوانوں نے سوچا اسے بچا لیا جائے۔ یہ حسن، یہ رونائی، یہ تازگی، یہ جوانی کسی کے کام آ سکتی ہے۔ اتنا سوچ کر انہوں نے جلدی سے لڑکی اور زیورات کے بکس کو سنبھالا اور گاڑی سے اتر کر جنگل میں چلے گئے۔ لڑکی کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ یہاں یہ کانفرنس شروع ہوئی کہ لڑکی کو چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے۔ لڑکی نے کہا، مجھے مارتے کیوں ہو؟ مجھے ہندو کر لو، میں تمہارے مذہب میں داخل ہو جاتی ہوں۔ تم میں سے کوئی ایک مجھ سے بیاہ کر لے، میری جان لینے سے کیا فائدہ؟ دوسرے نے قطع کلام کرتے ہوئے اور لڑکی کے پیٹ میں چھرا گھونپتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ چلو گاڑی میں واپس چلو، کیا کانفرنس لگا رکھی ہے تم نے؟ لڑکی جنگل میں گھاس کے فرش پر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کی کتاب اس کے خون سے تربتر ہو گئی۔ کتاب کا عنوان تھا اشتراکیت، عمل اور فلسفہ ازجان اسٹریٹجی۔ وہ ذہین لڑکی ہوگی، اس کے دل میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کے ارادے ہوں گے۔ اس کی روح میں کسی سے محبت کرنے، کسی کو چاہنے، کسی کو گلے لگ جانے، کسی بچے کو دودھ پلانے کا جذبہ ہوگا۔ وہ لڑکی تھی، وہ ماں تھی، وہ بیوی تھی، وہ محبوبہ تھی، وہ کائنات کی تخلیق کا مقدس راز تھی، اور اب اس کی لاش جنگل میں پڑی تھی اور گیدڑ
گدھ اور کوے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا گئے۔ اشتراکیت، فلسفہ اور عمل، وحشی درندے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور کوئی نہیں بولتا اور کوئی آگے نہیں بڑھتا اور کوئی عوام میں سے انقلاب کا دروازہ نہیں کھلتا، اور میں رات کی تاریکی آگ اور شراروں کو چھپا کے آگے بڑھ رہی ہوں، اور میرے ڈبوں میں لوگ شراب پی رہے ہیں اور مہاتما گاندھی کے جیکارے بلا رہے ہیں۔ ایک عرصے بعد میں بمبئی واپس آئی ہوں۔ یہاں مجھے نہلا دھلا کر شیڈ میں رکھ دیا گیا ہے۔ میرے ڈبوں میں اب شراب کے بپارے نہیں ہیں، خون کے چھینٹے نہیں ہیں، وحشی خونی قہقہے نہیں ہے، مگر رات کی تنہائی جیسے بھوت جاگ اٹھتے ہیں، مردہ روحیں بیدار ہو جاتی ہے، اور زخمیوں کی چیخیں اور عورتوں کے بین اور بچوں کی پکار ہر طرف فضا میں گونجنے لگتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اب مجھے کبھی کوئی اس سفر پہ نہ لے جائے۔ میں اس شیڈ سے باہر نہیں نکلنا چاہتی، میں اس خوفناک سفر پر دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ اب میں اس وقت جاؤں گی جب میرے سفر پر دو طرفہ سنہرے گیہوں کے کھلیان لہرائیں گے، اور سرسوں کے پھول جھوم جھوم کر پنجاب کے رسیلے الفت بھرے گیت گائیں گے، اور کسان ہندو اور مسلمان دونوں مل کر کھیت کاٹیں گے، بیج بوئیں گے، ہرے ہرے کھیتوں میں نلائی کریں گے، اور ان کے دلوں میں مہر و وفا اور آنکھوں میں شرم اور روحوں میں عورت کے لیے پیار اور محبت اور عزت کا جذبہ ہوگا۔ میں لکڑی کی ایک بے جان گاڑی ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ اس خون اور گوشت اور نفرت کے بوجھ سے مجھے نہ لاتا جائے۔ میں قحط زدہ علاقوں میں اناج ڈھونگی گی، میں کوئلہ اور تیل اور لوہا لے کر کارخانوں میں جاؤں گی، میں کسانوں کے لیے نئے ہل اور نئی کھاد مہیا کروں گی، میں اپنے ڈبوں میں کسانوں اور مزدوروں کو خوشحال ٹولیاں لے کر جاؤں گی، اور باعصمت عورتوں کی میٹھی نگاہیں اپنے مردوں کا دل ٹٹول رہی ہوں گی، اور ان کے آنچلوں میں ننھے منھے خوبصورت بچوں کے